मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शकीब एजुकेशन टीवी और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़। आज एक नए मौजू के साथ जिसका ताल्लुक़ इस्लामिक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से है, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम से है, लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारा इस्लाम का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है बुनियादी तौर पे ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब द इंस्टीट्यूशन ऑफ खिलाफत इससे है। आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि खिलाफत का इंस्टीट्यूशन, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है, और जो इस इंस्टीट्यूशन को संभालता है बाय डेजिग्नेशन, जिसको हम कैलिफ कहते हैं, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ खिलाफत we shall discuss in our today's lecture. So first of all, I would like to define the word khilafat. Khilafat means the vicegerency of Allah Almighty. यानी खिलाफत का मतलब ये है कि ये अल्लाह ताला की रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ज़हर करता है, अल्लाह की वाइसग्रेंसी को ज़हर करता है। इट इज़ ऑर्डेन्ड बाय द डिवाइन लॉ फॉर द परपेचुएशन ऑफ इस्लाम एंड परपेचुअल ऑब्जर्वेंस ऑफ इट्स लॉज एंड रूल्स। यानी इस्लाम का जो तसलसल है, असल बुनियादी तौर पे ये जो कॉन्सेप्ट है खिलाफत का, इसको कुरान करीम की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, यानी डिवाइन लॉ की सूरत में ये हमें मिला है। और ये इसका बुनियादी मकसद इस्लाम का जो तसलसल है उसको बरकरार रखना और इस्लाम के जो लॉज और वैल्यूज़ और जो रूल्स हैं उनका मुसलसल उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए इस इंस्टीट्यूशन को वजूद में लाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैज़ क्रिएटेड आदम as his first representative, first vicegerent and sent him in the world. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव बना के, अपना पहला वाइसरेंट, अपना पहला खलीफा बना के इस दुनिया में भेजा। एज अल्लाह डिक्लेयर्ड इन द होली कुरान, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, लो आई एम अबाउट टू प्लेस अ वाइसरेंट इन द अर्थ। यानी फरिश्तों को मुखातिब करते हुए कहा कि अब मैं ज़मीन पर अपना नुमाइंदा, अपना खलीफा, अपना वाइसरेंट जो है उसको मुकर्रर करने वाला हूँ। सो इट मीन्स दैट वाइसरेंट ऑफ गॉड ऑन दैट, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ज़मीन पर, और पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर अपना नुमाइंदा और अपना खलीफा बना के भेजा। सो आदम वाज द फर्स्ट वाइसरेंट ऑफ अल्लाह ऑन दिस अर्थ। He succeeded by the numerous prophets. यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कम बेश 1,24,000 या 1,40,000 दोनों रिवायात मौजूद हैं पैगंबर आए, और these are all considered the vicegerents of Allah Almighty. The Prophet Adam अलैहिस्सलाम was the first vicegerent of Allah Almighty, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of the Allah Almighty and the last vicegerent of the Allah Almighty. आखिरी खलीफा हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन पर। Allah has raised the status of the first vicegerent and asked the angel to prostrate before him. अल्लाह ने अपने पहला जो रिप्रेजेंटेटिव है, पहला जो वाइसरेंट है जिसको वो ज़मीन पे भेजने वाला है, उसका स्टेटस, उसका मर्तबा, उसका मकाम बुलंद करने के लिए तमाम फरिश्तों को कहा कि वो आदम को सजदा करें, उसके सामने झुकें। वाइज़ काल रब्बुका लिल मलाइकाति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब अल्लाह ने कहा फरिश्तों से कि वो आदम को सजदा करें, आदम के सामने अपने आप को सरेंडर करें, तो तमाम झुक गए। फसजदू, बस तमाम झुक गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा मिनल काफिरीन, और ज़हरी बात है उसने चूँकि अल्लाह का हुक्म नहीं माना, उसने प्राइड किया, उसने फ़ख्र किया, उसने गरूर किया, सो वो अनबिलीवर जो है वो डिक्लेयर किया गया। एंड वी सेड अनटू एंजल्स प्रोस्ट्रेट योरसेल्फ बिफोर आदम, दे फेल डाउन टू प्रोस्ट्रेट ऑल एक्सेप्ट इब्लीस। और हमने फरिश्तों से कहा कि वो आदम के सामने अपने आप को झुका दें, सजदा करें आदम के सामने। वो तमाम सजदे में चले गए सिवाय इब्लीस के। ही रिफ्यूज्ड इन प्राइड, उसने फ़ख्र में, उसने गरूर में आके इनकार किया। एंड सो बिकेम डिसबिलीवर, और वो नाफरमानों में से, नॉन बिलीवर्स में से हो गया।
Allah delegates his authority to his vicegerent in the world and promised his vicegerency to those who believe and do good work in the earth. اللہ رب العزت اپنا جو اختیار ہیں، اپنی جو پاورز ہیں، ان میں سے کچھ اختیار جو ہیں وہ اپنے وائس سیگرنٹس جو ہیں ان کو، اپنے نمائندے جو ہیں زمین پہ، ان کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے۔ ڈیلیگیٹ اور ٹرانسفر آف پاور کا فرق میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں، جس کو ساورنٹی کا جو لیکچر ہے اس میں میں نے ڈیفائن کیا تھا، اس کو آپ ادھر سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں ڈیلیگیشن آف پاور اور ٹرانسفر آف پاور میں کیا فرق ہے، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے۔ So Allah Almighty delegates his powers to his vicegerent vicegerent in the earth, in this world. کیونکہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ رب العزت اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے، اور ڈیلیگیٹڈ پاورز جو ہوتی ہیں وہ اسی کی مرضی سے استعمال ہوتی ہیں جس کی وہ اوریجنلی ہوتی ہیں۔ And promised his vicegerency to those who believe and do good work in the earth. اور اللہ نے ان تمام لوگوں سے اپنا یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی نمائندگی، اپنی وائسیگرنسی جو ہے وہ ان تمام لوگوں کو دے گا جو اچھا کام کریں گے اور اللہ کو مانیں گے، جو اللہ رب العزت کی تعلیمات ہیں ان پہ بلیو کریں گے، یعنی وہ بلیور میں سے ہوں گے اور اچھا کام اس دنیا میں کریں گے۔ اللہ آلویز اپوائنٹس ہز وائسیگرنٹس ان دی گیز آف پروفٹس۔ اللہ رب العزت نے ہمیشہ اپنے جو پروفٹس ہیں ان کی صورت میں اپنے نمائندوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ who always work for the glory of Islam. اور یہ جو پروفٹس ہیں، یہ جو پیغمبرز ہیں، جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو وائسیگرنٹس ہیں اللہ رب العزت کے، انہوں نے ہمیشہ اسلام کی عظمت کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام جو انبیاء اس دنیا میں آئے، ان سب نے ایک ہی عقیدے کی وحدانیت کی، اللہ رب العزت کی حقانیت کی بات کی، اسلام کی بات کی، نظریہ اسلام کی بات کی۔ سو اللہ نے ہمیشہ اپنا نمائندہ یا اپنا نیب جو ہے اس کو پیغمبروں کی صورت میں اس زمین پر بھیجا، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی عظمت، اسلام کی آنر اور اسلام کی بلندی کے لیے، سربلندی کے لیے کام کیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، اس پہ جو ریپرزینٹ کرتا ہے اللہ رب العزت کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم کیلف کہتے ہیں۔ وہ جو خلافت کا انسٹیٹیوشن ہے اور جو خلافت کا ڈیزگنیشن ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ آفس آف دی کیلف in Islam, the office of the caliph is not the source of power, dignity and privilege, but it is the office of duty, it is the office of trust, it is the office of responsibility. یہ کوئی مراد کا اور یہ کوئی عزت اور ناموس کا اور بڑائی کا اور مرتبے کا عہدہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ it is the office of duty. یہ ذمہ داریوں کا، responsibilities کا اور بھروسے کا دفتر ہے۔ خلیفہ کا عہدہ طاقت، عظمت اور مراعات نہیں رکھتا، بلکہ یہ عہدہ فرائض، بھروسہ اور ذمہ داریوں سے مزین ہے۔ Caliph makes himself accountable before Allah as well as before the masses. اور یہ جو کیلف ہے، یہ اس اللہ کے قانون کے سامنے یہ بھی جواب دے، یہ ایک کامن مین کی طرح ہے، اس کی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اللہ کے قانون کے سامنے۔ اللہ کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں وہ شخص صاحب عزت ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ ان لوگوں کا مرتبہ اور مقام بلند کرتا ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ سو یہ جو کیلف کا عہدہ ہے، یہ رسپانسبلٹی کا عہدہ ہے، یہ ڈیوٹی کا عہدہ ہے، یہ ذمہ داریوں کا عہدہ ہے۔ سو کیلف ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا اسلامک اسٹیٹ run the government with limited powers, and these powers are absolutely delegated powers. یعنی اللہ رب العزت کے ڈیلیگیٹڈ پاور کے ذریعے یہ کیلف جو ریپرزینٹیٹیو ہے، جو وائس سیگرنٹ ہے اللہ آلمائٹی کا، he runs the system of government with limited powers that has been delegated by the Allah Almighty. اور کیسے استعمال کرتا ہے؟ within the limitations and jurisdictions and boundaries imposed and marked by the Allah Almighty. یعنی قرآن اور سنہ کی صورت میں جو لا موجود ہیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے، ان لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے، ان سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے خلیفہ ان اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ وہ اختیار، وہ پاور وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ
اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے اور لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ۔ ہمیں اسلامک ہسٹری میں خلفائے راشدین کے پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ کو ہم دیکھیں، ہمیں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں خلفاء نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل قرار دیا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے جواب دہ بنایا۔ لوگوں کے سامنے تو جواب دہ ہیں ہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ سمجھتے ہیں۔ He can perform his power according to the injections of the Quran and Sunnah۔ اب یہ جو خلیفہ ہے یہ اپنی پاورز کا استعمال، وہی بات کہ قرآن اور سنت کے جو آیات ہیں جو وہاں سے احکامات ملے ہیں، انہی کے دائرہ اثر میں رہتے ہوئے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ اور اگر وہ قرآن اور سنت کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، اگر وہ قرآن اور سنت کے جو کی صورت میں ہمیں جو لا اور رولز ملے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو پھر مسلمان ریاست کے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، ان پہ یہ فرض ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیں، کیونکہ انسٹیٹیوشن آف خلافت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہی یہی ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتا ہے عقیدے کو، اور اگر خلیفہ جو ہے اس کا اپنا عقیدہ ہی درست نہیں رہا تو وہ پھر اسلامک اسٹیٹ کی سربراہی کا مستحق نہیں ہے، اس کو ہٹا دیا جانا چاہیے۔ He is not law maker but custodian of the law of Quran, law of the Allah Almighty۔ یہ خود لا نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تو محافظ ہے، پروٹیکٹر ہے اس لا کا جو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور سنہ کی صورت میں دیا، شریعہ کی صورت میں دیا۔ He represents the will of Allah alone and no worldly authority۔ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کسی دنیاوی طاقت سے یہ مرعوب نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی دنیاوی طاقت کے زیر اثر یہ کام کرتا ہے اور اس کی مرضی سے یہ کام کرتا ہے۔ اس کا ہر کام، اس کی ہر جو کارروائی ہے وہ اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں، اللہ کی جو رضا ہے اس کے تابع ہوتی ہے، یہ اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اب خلافت کے اوریجن کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو یہ کہاں سے، اس کا وجود جو ہے وہ کہاں سے ہمیں نظر آتا ہے اسلامک ہسٹری میں۔ دا لاسٹ پرافٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائیڈ، the last prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم died and he did not nominate his successor۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے بعد یہ اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنا سکسیسر مقرر نہیں کیا۔ he left over the members of the community entirely to elect their caliph۔ انہوں نے یہ امت پہ چھوڑا کہ وہ اپنے لیے اپنے جو خلیفہ ہے اس کا انتخاب کر لے، جو وائس ریگننٹ ہے، جو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وائس ریگننٹ ہوگا اس کا وہ انتخاب کر لیں۔ By the establishment of the first Islamic state in Medina, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was ex officio head of the state, the judge, the lawgiver, the priest and the military commander۔ یہ تمام کوالٹیز جو ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار بھی تھے، ان کی پاورز بھی تھیں، اور انہوں نے تمام عہدے اور ڈیوٹیز جو ہیں اور رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ نبھائیں۔ The origin of Khilafat started with the nomination of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ, who nominated at Skifa Bani Sada by Umar and Abu Ubaidah رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد یہ جو سپیس تھی اس کو کور اپ کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں جو انصار تھے وہ ایک سیشن کر رہے تھے، اجلاس کر رہے تھے، تاکہ خلافت کی ذمہ داریاں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ زیادہ ہم نے اسلام کی خدمت کی ہے تو ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے، اور آخر نیگوسیشنز کے بعد اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ on the recommendation of حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ was nominated as the first successor of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ So آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وفات ہونے سے پہلے ہی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنا سکسیسر جو اس کو نامینیٹ کر دیا تھا، اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنائی، جس میں اس کمیٹی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ اس کمیٹی کے ذمہ انہوں نے لگایا کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ اپنے میں سے کسی کو جو ہے خلیفہ جو ہے خلیفۃ الرسول جو ہے وہ نامزد کرے۔ سو یہ اس کے بعد پھر وہ ایک لمبی بحث ہے۔ الٹیمیٹلی چونکہ اس کمیٹی میں بھی ووٹ برابر ہوئے، پھر مجلس شورا کے پاس فیصلہ گیا، وہاں پہ بھی ووٹ برابر ہو گئے، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ وہ لوگوں سے مشاورت کے بعد وہ فیصلہ کریں کہ کس کو خلیفہ بنایا جانا چاہیے۔ تو انہوں نے مختلف لوگوں سے آراء لیں، وہ 3 دن اور 3 راتیں کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں سے جو صاحب مشورہ لوگ تھے، جو معاملات ریاست کے معاملات کو سمجھتے تھے، جانتے تھے، ان سب سے مشورہ کیا، اور الٹیمیٹلی ہی نامینیٹڈ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاملات اتنے بگڑے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں ان کو لوگوں کی بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد انہوں نے اسلام کی جو ریاست تھی اس وقت جس طرح کے گھمبیر سچویشن سے گزر رہی تھی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے اقتدار جو ہے اس کو سنبھالا، اور یہ خلیفۃ الرسول جو ہیں چوتھے خلیفۃ الرسول ٹھہرے۔ سو آفٹر دی death of Hazrat Usman, there was a situation of terror and in all over the country. No one was willing to accept the office of the caliph. So the vast majority of the people persuaded Hazrat Ali Karamullah Wajhul Kareem to accept the office of the caliph again and again. بار بار لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تب آپ نے یہ آفس جو ہے اس کو سنبھالا، کیونکہ آپ کے بغیر اس ٹیرر کی سیچویشن میں وہ جو افراتفری کی سیچویشن میں کوئی ایسا شخص تھا ہی نہیں جو اس سیچویشن کو کنٹرول کرتا۔ اب ہم اس انسٹیٹیوشن کے آبجیکٹیو کیا ہیں، یہ خلافت کا انسٹیٹیوشن آخر کیوں ریاست اسلامیہ میں کریٹ کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں، سو یہ میں 1 by 1 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرسٹ آبجیکٹیو آف دی خلافت از ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف پریئر آل اوور دا ریجیم۔ یہ نماز کا، عبادت کا جو سسٹم ہے اس کو تمام جو سلطنت ہے، اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا۔ نمبر 2، ٹو اسٹیبلش دا سسٹم آف زکوٰۃ اینڈ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ امانگ دی آل سٹیزنز آف دی اسلامک اسٹیٹ۔ دوسرا اس کا بنیادی مقصد اس انسٹیٹیوشن کا یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، نظام زکوٰۃ جو ہے اس کو بہترین طریقے سے اسٹیبلش کرے، اور جو دولت کی تقسیم ہے وہ جو تمام اسلامک ریاست کے تمام جو شہری ہیں ان میں وہ ایکویلٹی کی بنیاد پہ تقسیم ہو۔ اب یہاں پہ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو برابر حصہ دیا جائے۔ یہاں پہ ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ڈیو شیئر بنتا ہے، جتنا جو کام کرتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کا حق دیا جائے، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اور نمبر 3، ٹو آرڈر دا پیپل ٹو فالو دا رائٹ پاتھ، وہ امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو حکم دینا کہ وہ اچھائی کے کام کریں، سیدھا رستہ اختیار کریں، اینڈ ٹو ریسٹرین دا پیپل فرام سنس۔ امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ یہاں پہ چوتھا اس کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا۔ سو یہ 4 بنیادی آبجیکٹیوز ہیں اس انسٹیٹیوشن کے، خلافت کے انسٹیٹیوشن کے۔ اس کے بعد ہم اس کے سٹرکچر کی بات کریں گے کہ خلافت کا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کی ہیرارکی کیا ہے۔ سب سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ از دی سول ماسٹر آف دی انٹائر یونیورس، sovereignly belong to only and only the Allah Almighty۔ تمام کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام پاور، اختیارات، اقتدار سب کچھ اسی کا ہے۔ There is no shareholder in his powers۔ کوئی بھی اس کے اختیار میں، اس کی حکومت میں اس کا حصہ دار شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیں دی پروفٹس۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اس دنیا میں انسانیت کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 یا 1,40,000 انبیاء کو بھیجا۔ پچھلی تمام اقوام جو ہیں وہ مٹ گئیں، لیکن امت مسلمہ یہ قائم و دائم ہے۔ لہٰذا اس کو اللہ کے نیب کی ذمہ داری بھی نبھانی ہے۔ یعنی پرافٹ جو ہیں یہ دوسری جو ہیرارکی کا وہ جو دوسرا سٹیپ ہے اس پہ پیغمبرز آتے ہیں، اور چونکہ رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب تیسرے نمبر پہ
خلیفۃ الرسول ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے بعد تو پیغمبر آتے ہیں، اور پیغمبروں کے بعد جنہوں نے وہ جو اللہ کا پیغام ہے دنیا رہتی دنیا تک جنہوں نے پہنچانا ہے، وہ خلفاء ہیں، وہ ذمہ داری اب خلفاء کے بعد ہے۔ تو حضرت محمد رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا ادارہ جو ہے یہ وجود میں آیا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ یا خلیفۃ المسلمین ہونے کا شرف حاصل ہے۔ So the institution of Khilafat represents as the خلیفۃ الرسول۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اب یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی گویا یہ جو خلفاء ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو خلیفہ کے تمام احکامات پر عمل کرنا امت مسلمہ پر لازم ہے، سوائے اس کے جو قرآن اور سنت کے منافی ہیں۔ اور اگر کوئی خلیفہ قرآن اور سنت کے منافی احکامات جو ہیں وہ جاری کرتا ہے، شریعہ اسلامیہ کے جو رولز لاز ان کو چیلنج کرتا ہے، جو حدود اللہ ہے ان کو توڑتا ہے، ان میں دخل اندازی کرتا ہے، تو ایسے خلیفہ کو خلیفہ نہیں کہیں گے، بلکہ اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کو اس کی وہ جو سیٹ ہے، وہ جو تقدس ہے اس سیٹ کا، اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس شخص کو وہاں سے اتارا جائے، اور اس کی جگہ پہ کوئی ایسا شخص الیکٹ کیا جائے خلیفہ کی صورت میں جو اللہ رب العزت کے احکامات اور اللہ رب العزت کی جو حدود ہیں ان کے دائرہ اثر میں رہتے ہوئے، ان کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرے۔ اب کوالیفیکیشن کیا ہو سکتی ہیں؟ کیلف کو کیسا ہونا چاہیے؟ خلیفہ کیسا ہونا چاہتی ہے؟ What are the basic requirement for the appointment of a caliph? This is the question. What are the qualifications for the appointment of caliph? یہ میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو سب سے پہلی بات، چونکہ کیلف کا کانسیپٹ ہی اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، اسلامی ریاست میں ہوتا ہے، تو ہی مسٹ بی اے مسلم۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ ہی مسٹ بی اے میل۔ دوسری چیز کہ اس کا مرد ہونا لازمی ہے، خواتین کو یہ گنجائش نہیں دی گئی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بننے کی۔ نمبر 3، ہی مسٹ بی این انٹیلیجنٹ اینڈ نالجیبل مین۔ وہ ایک ذہین اور فطین اور صاحب علم شخص ہونا چاہیے، دنیاوی معاملات کو بھی سمجھتا ہو، دنیاوی یعنی ٹیمپورل علم بھی اس کے پاس ہو، اور دینی علم جو ہے، ریلیجیس نالج جو ہے وہ بھی اس کے پاس ہو۔ ہی مسٹ بی این انڈیپینڈنٹ مین، چونکہ اس وقت غلامی کا بھی کانسیپٹ تھا، انسانوں کی تجارت ہوتی تھی، انسان بکتے تھے، تو غلام کو یہ حق نہیں دیا گیا، کیونکہ غلام جو ہے وہ صاحب اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی کا پابند ہے، تو غلام کو یہ حق نہیں دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ وہ آزاد نہ ہو جائے۔ سو غلام جو ہے وہ نہیں ہو سکتا خلیفہ، بلکہ ایک آزاد اور خود مختار شخص جو ہے وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ ہی مسٹ بی اے مین آف گڈ کریکٹر۔ اس کا کردار جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے، یعنی اس کے جو کردار کی سفید چادر ہے اس پہ کوئی بھی داغ دھبا گناہ کا نہیں لگا ہونا چاہیے، وہ بالکل با کردار صاحب کردار شخص ہونا چاہیے۔ He must be a custodian of the life, property and honor of the peoples of the Islamic State۔ اور اس کو ایسا شخص ہونا چاہیے تاکہ وہ اسلامی ریاست کے شہریوں کی زندگی، ان کی پراپرٹی اور ان کی عزت نفس جو ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکے۔ He must be a just, honorable and right-minded۔ اس کو ایک منصف مزاج، صاحب عزت، honorable اور بہترین سوچ کا رائٹ مائنڈڈ شخص ہونا چاہیے۔ ہی مسٹ بی اے فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ۔ جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی وہ بالکل فٹ ہو، یعنی اس میں کوئی ایسا کوئی نقص نہ ہو جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ایز اے خلیفہ، ایز اے کیلف، وہ نبھانے میں رکاوٹ ہو۔ اینڈ ہی شوڈ ناٹ بی کریمنل، رانگ ڈوئر، لائر، کروئل، بٹ ہی شوڈ بی گاڈ فیئرنگ۔ اس کو کریمنل نہیں ہونا چاہیے، غلط کام کرنے والا رانگ ڈوئر نہیں ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، لائر نہیں ہونا چاہیے، اور ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیسا ہونا چاہیے؟ اسے اللہ سے خوف کھانے والا ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے۔ سو جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ تمام معاملات، دنیاوی معاملات جو ہے اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کا فیصلہ تبدیل کرنے پہ اور اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے پہ مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے
وہی سب سے عظیم ہے، اسی کے اختیار کو، اسی کی پاورز کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. سو دنیا کی کوئی طاقت اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی. اور وہ جو رول آف لا ہے، جو اسلامک رول آف لا ہے، جو اسلام کا قانون ہے، اس کی باضابطہ امپلیمنٹیشن میں وہ کسی بھی لالچ، خوف اور کسی بھی دبدبے سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اس کے لیے صرف اللہ رب العزت کا خوف ہی کافی ہے. آخر میں فنکشنز کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں اس انسٹیٹیوشن کی یا کیلف کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں؟ سو ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. نمبر 1، دی کیلف مسٹ گارڈ دا فیتھ بیسڈ اپان دی اسٹیبلشڈ پرنسپلز آف قرآن اینڈ سنہ. یعنی وہ قرآن اور سنت کے بنیادوں پر جو اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی پروٹیکشن کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اور یہی اس کی بیسک اینڈ فنڈامنٹل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عقیدے کا محافظ ہے، وہ بلیف کا محافظ ہے. نمبر 2، ہی مسٹ ایگزیکیوٹ اینڈ پریزرو جسٹس. اس کو خود تو صاحب عدل ہونا ہی چاہیے، صاحب انصاف ہونا ہی چاہیے، بلکہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنی ہے جسٹس. لوگوں کو انصاف پرووائڈ بھی کرنا ہے اور پریزرو بھی کرنا ہے. انصاف کی پریزرویشن بھی کرنی ہے، جسٹس کی پریزرویشن بھی کرنی ہے. نیکسٹ ہے جی، ہی مسٹ پرفارم ہز فنکشنز انڈر دی قرآنک انجیکشنز اینڈ شریعہ. جو بھی وہ اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نبھا سکتا، بلکہ اس کو اپنی تمام رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ انڈر دی لا آف شریعہ نبھانی ہے. قرآن اور سنت کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اس نے کام کرنا ہے. وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کا اہل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ریپرزینٹ کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو. سو اللہ رب العزت کے احکامات انڈائریکٹلی یہ خلیفہ جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرتا ہے اس ورلڈلی ٹیمپورل لائف میں، ہماری اسلامک اسٹیٹ میں. سو یہ کسی بھی صورت میں اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کرے. اس نے ہر فیصلہ، ہر قدم، ہر ذمہ داری، ہر رسپانسبلٹی اس نے قرآن اور سنہ کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے، ان کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے، دی انجیکشنز آف دی قرآن اینڈ سنہ اس کے تابع رہتے ہوئے اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. He can declare جہاد. یہ جو خلیفہ ہے اس کے پاس یہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہ وہ رانگ ڈوئرز جو ہیں، جو اسلامک اسٹیٹ کے دشمن ہیں، یا وہ لوگ جن کو دعوت دی جاتی ہے اسلام قبول کرنے کی اور وہ بجائے اس دعوت کو قبول کرنے کے وہ اسلامی سرحدوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپوگیٹ کرتے ہیں اور خطرہ بن جاتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف، ان طاقتوں کے خلاف جہاد کرنا اور جہاد کا اعلان کرنا وہ بھی اس اسلامک ریاست کے کیلف کی ذمہ داری ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اسٹیٹ کا کوئی بھی انڈیویجول شخص، انڈیویجول انسٹیٹیوشن کوئی بھی جہاد ڈکلیئر نہیں کر سکتا. The declaration of jihad is only and only the responsibility of head of the Islamic State, that is the Caliph. No other person in the state is in a position to declare jihad. So it is the fundamental responsibility of the Caliph to wage jihad, to declare jihad against the forces who are fighting against the Islamic State, who are opposing the Islamic system and the values of Islam. Next ہے جی، he is responsible for sound financial and judicial administration and for judicious selection of the competent and loyal officials. یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ریاست کے فینانسز ہیں، ریاست کی جو ضرورتیں ہیں، اس کی فائنینشیل رسپانس جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو فلفل کرنے کی ذمہ داری بھی کیلف کی ہے. اور اسی طرح جو جوڈیشیل ایڈمنسٹریشن ہے، جو قاضی ہیں، جو قضاء کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو قائم کرنا، اور پھر فائنانشیل اور جوڈیشیل جو سسٹم ہے اس کے لیے، اور باقی ریاست کے جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے جو اسٹیٹ کے افیشیلز ہیں ان کی سلیکشن آن دا میرٹ کرنا، جو جس کا ایلیجیبل ہے اس کو ہی وہ رائٹ دینا. کیونکہ وداؤٹ دی سلیکشن آف ایلیجیبل اینڈ the person who becomes on merit, it is not possible to be performed justice and the other administrative works. So it is responsibility of the Caliph to frame the mechanism for the sound establishment of the judicial system and the financial system.
And it is also the responsibility of the caliph to select competent officials on merit to run the system of government, to run the state administration. And the last one is, he has power to appoint ambassadors to the foreign states and to receive the ambassadors of the other states. It is also responsibility of the head of the state, of the caliph of the Islamic State, کہ وہ دوسری ریاستوں سے جو ایمبیسیڈر آتے ہیں ان کو ریسیو کرے، ان کی اسناد تقرری جو ہے ان سے وصول کرے اور ان کو ریاست اسلامیہ میں سفارتکاری کرنے کی اجازت دے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں، جو ایمبیسیڈرز ہیں، ان کو دوسری ریاستوں میں بھیجنے کے لیے ان کی اپائنٹمنٹ بھی کرے. سو یہ اس کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہیں. سو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ اس خلافت کے انسٹیٹیوشن پہ ہے، اور اس کو میں نے بریفلی اور کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں اس کو میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، اور اس کی جو اس کے مختلف جہتیں ہیں، جو ڈائمینشنز ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں. سو انشاءاللہ جیسے میں ہمیشہ آخر پہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کو ایک نالج کا پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے. آخر میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ کہاں کہاں پہ اس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے، تاکہ مزید امپروو ہو اور اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. سو تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں.